बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आप जानते हैं माह रमज़ान की आमद है। मजहबी जो जज्बात हैं वो अपने अरूज पर होते हैं मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर यही सूरत हाल होती है। जब से कोविड-19 का ये दौर आया है और जिस क्राइसिस के अंदर पूरी दुनिया है, पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है। हुकूमती काविशें अपनी जगह, लेकिन एक बात जो कि सामने आई है वो ये कि जो उलमा कराम हैं उनका ये ख्याल और सोच रही है कि जी मसाजिद को खुदा न खास्ता बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ पर लोगों को आना चाहिए, इबादत होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने मजहबी स्कॉलर्स के साथ और उलमा कराम के साथ बात करके एक 20 नुकाती मुआहदा उसे कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, उस पर एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये एग्रीमेंट होने के बाद एक बात ज़रूर कहनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क के अंदर इस पूरे वायरस के हवाले से अगर कोई स्पाइक आती है, जो कि आज भी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कह रहे थे अगले 4 हफ्ते बहुत क्रूशल है, तो ऐन माह रमज़ान में खुदा न खास्ता अगर कोई स्पाइक आती है और उसके अंदर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, खुदा न खास्ता अगर वो लोग होते हैं जो मसाजिद में जाते हैं, और आपने देखा जब से लॉकडाउन में थोड़ी नरमी आई है, 14 के बाद केसेस बढ़े हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन? जो मुल्क के जय्यद मजहबी स्कॉलर्स हैं, जैसे जावेद गामदी साहब जो कि आज के इस प्रोग्राम में अगले हिस्से में हमारे साथ शामिल भी होंगे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसी सूरत हाल में लोग उलमा कराम के पास तो नहीं जाएंगे, वो तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे। और डॉक्टर्स आज क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने गलत फैसला किया है। जो मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम हैं उनकी तरफ से जो फैसला किया गया उसमें दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब ये कराची के अंदर ज़्यादा डॉक्टर्स मौजूद थे प्रेस क्लब में, उन्होंने कहा कि बेड्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, हॉस्पिटल अपनी कैपेसिटी पर पहुंच चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई हालात संगीन हुए तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आएगी? तो उन्होंने हुकूमत से भी इल्तिजा की है, उलमा कराम को भी कहा है कि आप भी कुछ देखिए, सोचिए। और सबसे बड़ा रेफरेंस जो है वो बैतुल्लाह का है कि जब उम्रे पर इस वक्त आप नहीं जा सकते, हज के हवाले से भी स्टेटस क्लियर नहीं है, सऊदी अरब की हुकूमत इस हवाले से मुख्तलिफ ऐलानात कर रही है, वहाँ पर कहा जा रहा है तरावी और नमाज़ें जो है वो घर पर अदा की जाएँ, तो हम पाकिस्तान में इस तज़ब्ज़ुब का अगर मैं कहूँ तो शिकार क्यों है? ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, प्राइम मिनिस्टर के करीब समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब। और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नूर के सेनेटर हैं, मरकज़ी रहनुमा है। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब के पास आने से पहले ज़रा मलिक साहब आपसे मैं बात कर लूँ। अब सबसे जो आज मेरे लिए कंसर्निंग बात थी, बहसीत एक कलमा गो, बहसीत एक मुसलमान, हम सारे माशाल्लाह कलमा गो हैं, मजहबी जज्बात वाकई अरूज पर होते हैं, हर कोई चाहता है कि बढ़ चढ़ कर इबादत में हिस्सा ले ये रमज़ान के अंदर। लेकिन आज डॉक्टर्स बड़े अलार्म्ड हैं, वो ये कहते हैं हुकूमत का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप समझते हैं कि डॉक्टर्स की तशवीश ठीक है या नहीं, मौका ऐसा नहीं है? दो बड़े अहम पहलू हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे वायरस बढ़ रहा है और हमने लॉकडाउन को नरम करने का फैसला किया है। आप कोई भी दुनिया का मुल्क देख लें, स्पेन देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, आप बरतानिया देख लीजिए, आप चीन देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, आप सिंगापुर देख लीजिए, कोई भी दुनिया का मुल्क आप देख लें, वहाँ पर सब ममालिक ने एक ही सिर्फ स्ट्रैटेजी अपनाई है। कुछ ममालिक ने शुरू में हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद वो 10, 15, 20 दिन के बाद भाग गए इस आइडिया से। और हर जगह पे जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, या हिकमत अमली जो है वो ये है कि पहले वायरस की कमर तोड़ी जाए। वायरस की कमर तोड़ने का मतलब क्या होता है कि जो वायरस का ग्रोथ रेट है उसकी कमर तोड़ दी जाए, और जब ग्रोथ रेट नीचे आना शुरू हो जाए, यानी रोज बरोज मरीजों की तादाद कम होती चली जाए, तो उस वक्त लॉकडाउन को नरम कर दिया जाए। ठीक है। इस वक्त जो इटली में, स्पेन में, दोनों में जो आने वाले मरीज हैं, नए मरीज जो हैं, उनकी तादाद में बतदरीज वो नीचे आती चली जा रही है, जिस वजह से वो कर्फ्यू नरम कर रहे हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो इस वजह से यूनिक है या अजीब है कि पाकिस्तान में जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में एक मौत होती थी रोज, अब 20, 25, 30 अमवात होती हैं। यानी 15 मार्च को जब लॉकडाउन लगा तो तकरीबन एक मौत थी, अब तकरीबन 15 से 20 अमवात हो गई हैं डेली। जिस वक्त लॉकडाउन लगा उस वक्त हमारे पास तकरीबन
میرے خیال میں 20 سے 30 کے قریب مریض روز ڈائگنوز ہوتے تھے، اب 500 سے 600 ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ وائرس بے حد خطرناک ہے، جب آپ چھینکتے ہیں تو یہ ہوا میں معلق رہتا ہے تقریباً 2 گھنٹے، تو جب آپ چھینکتے ہیں تو سرفیسز کے اوپر جو بھی سرفیس ہو آپ کے سامنے، چاہے دیوار ہو چاہے وہ نیچے کی زمین ہو، اس کے اوپر یہ 2 سے 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اگر یہاں رک جائیے، میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو انکلوڈ کر لوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈاکٹرز کی جو آج جو پریس کلب میں بات کر رہے تھے کراچی میں، یہ بات انفاؤنڈیڈ نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی، جو کیسز ہیں ان میں ایک دم سپائک آیا ہے، نیچرلی لوگ بھی باہر نکلے ہیں، ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے، وہ آرگومنٹ اپنی جگہ، لیکن حکومت پاکستان کو کیا نہیں سوچنا چاہیے؟ بے شک میں نے پہلے بھی کہا کہ مذہبی جذبات ہر ایک کے عروج پر ہوتے ہیں، لیکن یہ کووڈ کسی کا ریلیجن یا پتہ دیکھ کے تو آئے گا نہیں، تو اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی نہیں ہونی چاہیے جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے حکومت کا، خدا نہ خواستہ اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب جی، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ڈاکٹرز کی میں نے بھی پریس کانفرنس سنی، لیکن ان ڈاکٹر صاحبان کو پریس کانفرنس سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو NCC کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز ہوتے ہیں، اور چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ وہاں کے ٹاپ انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آغا خان کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کی کنسلٹیشن ہمیشہ موجود رہی، اور وہاں سے بھی ایک ڈاکٹر فیصل ہیں جو بہت ہی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، جنہیں چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ ریگولرلی کنسلٹ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ وہ NCC یا دوسری جو میٹنگز ہوتی تھیں ویڈیو لنک پہ وہ موجود ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تمام فیصلے ہوئے ہیں اس میں ڈاکٹرز کی رائے موجود ہے، یہ کوئی فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے اٹھ کے اچانک فیصلہ کر دیا سندھ حکومت نے یا فیڈرل نے یا کسی اور حکومت نے۔ یہ تمام جتنے بھی کمپوننٹس ہیں اسٹیٹ کے، جس میں چاروں پنجاب، KP، بلوچستان، سندھ، اس کے ساتھ GB اور پھر آزاد جموں کشمیر اینڈ فیڈرل، تمام لوگوں کے کنسنسس سے یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ صرف جس چیز میں تھوڑا سا فرق تھا وہ یہ تھا کہ یہ انڈسٹری کھولی جائے پہلے یا یہ ابھی نہ کھولی جائے۔ لاک ڈاؤن ہم سب نے کنسنسس سے آگے کیا، اور اس میں ریلیکس کرنے کی جو بات ہے وہ بھی کنسنسس سے ہوئی، اس میں ڈاکٹرز کی رائے شامل تھی۔ اب میں کیونکہ پنجاب گورنمنٹ میں رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کیسے فنکشن کرتی ہے، تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ رائے دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں بنیادی طور پر یہ سیاست کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے کہنے پہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خود سے پریس کانفرنس نہیں کی، یہ ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، اور میں نے آپ کو جب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے بات کر لیجیے گا پلیز، مجھے پتا ہے آپ کے کوسچن آپ کو حیرانی ہوگی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ میں ایک پروونشل گورنمنٹ میں رہا ہوں اور میں نے چیزوں کو دیکھا ہے ہر اینگل سے، میں ایک ایسی پوزیشن پہ تھا جہاں پہ مجھے چیزیں نظر آتی تھی وہ کیسے فارم ہوتی ہیں، کیسے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ان چیزوں کے جو ہوتا ہے ان کے پیچھے تانے بانے کیا ہوتے ہیں چیزوں کے۔ تو یہ ایک سیاسی پریس کانفرنس میں یہ کہوں گا، لیکن میں اس پہ واپس آ جاتا ہوں۔ پہلے آپ کو یہ آخری فکرہ کہہ دوں کہ یہ جو ہم نے ڈیسیجن کیا یہ صرف پاکستان نہیں کر رہا، اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ ورمونٹ، ٹیکسس، اوہایو، یہ اوہایو اور ٹیکسس دو بڑی سٹیٹس ہیں، بہت بڑی سٹیٹس ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی 8-8 10-10 سٹیٹس ملیں تو اوہایو یا ٹیکسس جیسی بڑی سٹیٹس بنے گی، تو یہ بڑی سٹیٹس ہیں اوہایو اور ٹیکسس اور ورمونٹ اور بہت ساری سٹیٹس۔ اگر آپ آج کی دیکھ لیں نیوز تو وہ امریکہ میں ریلیکس کرنے جا رہے ہیں، اوپن کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ امریکہ میں تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اور وہاں پر تقریباً دنوں میں 2,000 لوگ مرتے ہیں۔ بڑی معذرت صاحب، وہاں پر اس طرح رمضان آبزرو، مطلب ہم یقینی طور پر مسلمان موجود ہیں، لیکن وہ حالات تو نہیں نا جو یہاں پر جس طرح مذہبی جوش و جذبہ عروج پر ہوتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جائیں، اعتکاف پہ بیٹھے، تراویح پہ جائیں، 5 وقت نماز مساجد کے اندر ادا کریں، بٹ سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں۔ سر میری عرض سن لیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آج جب آئے تو آپ یقین مانیے کہ وہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اس سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ گائیڈ لائنز کے حوالے سے بھی وہ کتنا فرسٹریٹڈ ہیں کہ لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا اگلے 2 سے 4 ہفتے بہت کروشل ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں مئی جون بہت کروشل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو سندھ کے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ سر میں دو باتیں
وہ تو میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ میں پروونشل گورنمنٹ میں رہا ہوں تو بینیفٹ ہوتے ہیں تو آپ ایسی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے لائک واٹ سر بس تھوڑا سا کلاسیفائی کر دیں نا بتا دیں لوگوں کو ڈی کوڈ کر دیں آپ پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ امپلائی ہیں نا سر آپ پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں نا آپ پروونشل گورنمنٹ کی لائن ٹو کریں گے آپ ڈائریکٹلی ان کے بینیفیشری ہیں ڈائریکٹلی امپلائی ہیں مثلا آپ اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے ابھی تو آپ کو جیو سے کیا فائدہ ہوگا میرا مطلب یہ کو سوال سر دنیا ڈاکٹرز کو سلوٹ مار رہی ہے آج آپ انہیں کہہ رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں میں بھی سر سلوٹ مار رہا ہوں اوہو اب ایسا نہ کریں نا اب آپ دونوں طرف وکٹ کے نہ کھیلیں آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے آپ کو سوال کرنا ہے سر میں ڈاکٹرز کی عزت کرتا ہوں نہیں منیب جی میری بات تو سنیں سر میں بالکل ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹرز ہمارے ہراول در میں نے آپ کو چند ڈاکٹرز میں نے ٹویٹ بھی کیا اس میں نے اسپیسیفکلی لکھا چند ڈاکٹر لفظ استعمال کیا اب وہ چند ڈاکٹر ہماری طرف کھڑے ہو کے سیاست کریں کسی ٹائم یا ان کی طرف وہ ان کو میں کہہ رہا ہوں باقی ڈاکٹر تو مسیحا ہے میرا ان کو دونوں ہاتھ اٹھا کے سلام ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سلام ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی سروس دے رہے ہیں قوم کو ایک اور بات میں کوئکلی یہاں پر آپ کی نظر کرتا چلوں کہ دیکھیں امریکہ ہو یا کوئی ہو ہم نے اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس ٹائم بدقسمتی سے میرا خیال یہ کسی نے پہلے بات نہیں کی ہوگی اوکے لیٹ می سے اٹ آن یور شو مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا ذاتی اوپینین ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ایجنڈا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پرلونگ ہو جانتے بوجھتے کہ پاکستان کی غریب عوام 24.9% لوگ غربت کی لکیر سے بالکل نیچے رہتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی لمبی بھوک اور پیاس جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھوک مریں گے یہ لاک ڈاؤن لمبا کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس لاک ڈاؤن لمبے ہونے کے نتیجے میں ہماری اکانومی بیٹھ جائے وہ اتنی بیٹھ جائے کہ اس کو بعد میں اٹھایا نہ جا سکے اور اس سے حکومت گر جائے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں I'm not mincing my words I'm telling you straight away میں نے کہا یہ پہلے کسی نے نہیں کہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں واشگاف کہ اس کے پیچھے ان کی سیاست ہے کہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت گرے اچھا ٹھیک ہے یہ بنیادی طور پہ حکومت گرانے اور بچانے دیکھ رہے ہیں ان کو لاک ڈاؤن سے کوئی نہیں وہ تو امریکہ کر رہا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ملک ایزی کر رہے ہیں ہمارا ملک تو غریب ہے ہم غریب کو کیسے مار دیں اچھا سر اب یہ دو باتیں جناب نے فرمائی ہیں نا میں ذرا ملک صاحب سے اس کو رسپانس لوں گا لیکن مجھے کوئکلی ایک بریک پہ جانا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے ملک صاحب بتائیں گے کہ کیوں چاہ رہی ہے مسلم لیگ نون کہ لاک ڈاؤن بڑے ملک کی معیشت نیچے جائے اور نقصان ہو اور کچھ سیاسی فائدہ ان کو ہو جائے ساتھ ڈاکٹرز کے حوالے سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے چند ڈاکٹرز کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بھی کم از کم میرے لیے حیران کن ضرور تھی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہم ذرا پوچھیں گے مصدق ملک صاحب سے ایک بریک کے بعد اور یہ بھی کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید غامدی موجود ہوں گے ساتھ رہیے ملک صاحب مجھے دونوں باتوں کا جواب چاہیے سر ایک تو پہلے انہوں نے آپ پہ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا I'm not mincing my words انہوں نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن بڑھے اور کام خراب ہو اور حکومت کو بھی بٹھا بیٹھے میں آپ کے دونوں سوالات میں جو سوال آپ نے نہیں پوچھا پہلے اس کا جواب دے دوں پھر آپ نے جو سوال پوچھا اس کا دے دوں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو پروٹیسٹ ہوا ہے یا جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ پریس کانفرنس پرائمریلی تو سندھ حکومت کے خلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ڈاکٹران جو آئے ہیں پریس کانفرنس کرنے وہ تو تمام سندھ میں کام کر رہے ہیں اور یہ تو سندھ حکومت نے جو نرمی کی ہے لاک ڈاؤن میں جو قدرے کم ہے دیگر صوبوں سے اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ نہ صرف انہوں نے ٹارگٹ وفاقی حکومت کو کیا ہے بلکہ انہوں نے سندھ کی حکومت کو بھی کیا ہے بلکہ پرائمریلی سندھ کی حکومت کو کیا ہے کہ چاہے آپ نے وفاق کے ایما پہ یہ کیا ہے یا اپنے تئیں یہ کیا ہے جو آپ نے کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے اور میں سائنٹیفکلی اور پبلک ہیلتھ میں کام کرنے کے بعد میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے گزارشات کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں دیکھیے اس پوری وبا کے اندر جو دو گروپ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اور موت کے منہ میں جا سکتے ہیں ان میں ایک تو ڈاکٹران ہیں جو نرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو ان مریضوں کی مدد کر رہے ہوں گے صحت یابی کے لیے اور دوسرے بزرگ ہیں کیونکہ ہمارے یہ جو وبا ہے اس میں مورٹیلٹی یعنی موت ینگ لوگوں کی بھی ہے مگر قدرے کم ہے یہ جو آپ کو پاکستان میں بھی اموات کی شرح کم نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن پرائمریلی ینگ ہے اس وجہ سے اس ینگ پاپولیشن میں اموات کی شرح کم ہے
تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ برحق ہیں اس بات پہ کہ جب آپ یہ تمام چیزیں کریں گے اس کے بعد جب یہ بچے گھروں میں واپس جائیں گے، ان کے بزرگ ہیں، ان کے دادا دادی ہیں، اگر ان میں سے کوئی انفیکٹ ہوگا تو ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں اور ڈاکٹروں کے بھی بچنے کے امکانات کم ہوں گے کیونکہ وہ روز پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب آخری بات کی طرف آ جائیں جو آپ نے سوال پوچھا ایکسپلیسٹلی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی یہ الزامات ہم پہ لگانا، اگر مجھ سے آج کو پوچھے کہ کیا عمران خان صاحب غدار ہیں تو میں کہوں گا قطعاً نہیں۔ اگر مجھ سے آج پوچھا جائے کہ کیا عمران خان صاحب کافر ہیں تو میں کہوں گا قطعاً نہیں، بالکل نہیں، وہ بھی محب وطن ہے، ہمارا ان سے نقطۂ نظر نہیں ملتا، لیکن میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ گل صاحب ہوں یا پرائم منسٹر ہوں وہ ملک سے غداری کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ملک برباد ہو جائے، میں کبھی نہیں چاہتا۔ پالیسی کے اوپر میرا کرٹیک ہے، میں ان کی جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، جو انہوں نے وار روم بنایا ہے، جو انہوں نے ٹیسٹس میں اضافہ کیا ہے، اگرچہ اس میں درمیان میں ایک ڈپ بھی آئی، اور 3 دن پہلے تک میں ہر چیز جو کر رہے تھے، بالخصوص احساس پروگرام کے ذریعے جو غریبوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں، میں نے تو اس کی بہت تعریف کی ہے ہر جگہ پہ۔ لیکن اب اس وقت میں پالیسی سے ان کی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ کیا پالیسی سے ڈس ایگریمنٹ مجھے کافر بنا دیتا ہے، یا پالیسی سے ڈس ایگریمنٹ مجھے غدار بنا دیتا ہے، یا ایسا شخص بنا دیتا ہے جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے سیاسی ظرف کی بات ہے۔ اگر یہ سیاسی طور پہ یہ بات سمجھتے ہیں، کیونکہ میں تو نہیں ان کے متعلق یہ بات سمجھتا، مطلب آپ یہ نہیں چاہتے نا کہ سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن ہو، مطلب معیشت نیچے جائے اور حکومت کا بٹھا بیٹھے اور آپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہو؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ہم نے، جب کہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ موت اور بھوک کی تکرار حکومت کا کام نہیں ہوتا۔ حکومت کو مؤثر پلاننگ کرنی ہوتی ہے، موت کے خلاف بھی اور بھوک کے خلاف بھی، اور حکومت جو پچھلے 2 ہفتے میں کر رہی تھی وہ اچھا عمل تھا، جو پچھلے ہفتے کر رہی تھی وہ اچھا عمل نہیں ہے میرے نقطۂ نظر سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی پچھلی پالیسی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ حکومت نے اس وقت میں، جب غریبوں کا درد حکومت کے دل میں ہے، حکومت نے ایک بہت بڑا پیکج دیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو، ایک بہت بڑا پیکج دیا ایکسپورٹرز کو، جس سے بہت سے سرمایہ داروں کو فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی پچھلے دنوں وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ $1.4 بلین کا پیکج ملا ہے IMF سے۔ کچھ یہ بھی اندیا دیا کہ جو ہمارے قرضے ہیں چین کے ساتھ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ، ان میں بھی کچھ ریلیف ملے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ریلیف آپ غریبوں میں بانٹ دیں، ہم زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ معیشت بھی اوپر آئے گی، اور 1 مہینہ بانٹنے کے بعد یا 2 مہینے بانٹنے کے بعد آپ اٹھا دیں۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں لاک ڈاؤن کر لیں، صرف انتظار کریں اس وقت کا جب گراف نیچے آنا شروع ہو جائے اور پھر لاک ڈاؤن کو کھول دیں، کسی غریب کو مرنے نہ دیں، ٹیکس کریں سب لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب 2 باتیں، ایک تو یہ آپ نے ملک صاحب کی بات سن لی کہ صرف وہ کہتے ہیں کوئی مسلسل لاک ڈاؤن نہیں، لیکن جب تک گراف نیچے نہیں آتا آپ تب تک کر دیں یا اس وقت تک حالات دیکھ لیں۔ ساتھ آپ نے جو بات آپ نے پہلے فرمائی تھی، پہلے حصے میں پروگرام کے، آپ نے کہا یہ سیاست ہو رہی ہے، لیکن اب PMDC کے لوگ تھے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے، PMA کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، معذرت چاہتا ہوں، تو وہ یقین مانیے کہ عنصر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی سیاست کے لیے یا کسی سیاسی جماعت کے فائدے یا کسی حکومتی فائدے کے لیے ایون چند ڈاکٹرز بھی اس کرائسس کی سچویشن میں استعمال ہوں گے، اور وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے، کسی ایک کے بڑھانے کے لیے، کسی ایک کو کے اوپر مڈ سلنگنگ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے ایسے کرائسس کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں 2 چیزیں میں بتا دوں۔ ایک تو سب سے پہلے جو ملک صاحب نے باتیں کی، ملک صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے، لیکن جب کوئی بندہ میٹرک سے فیل ہو جائے نا تو اس سے میٹرک کے پرچے نہیں چیک کروائے جاتے۔ اب ملک صاحب یہ مشورہ دینے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ ملک صاحب یہاں پر 35 سال پنجاب میں حکومت کر چکے ہیں اور فیڈرل میں بھی 3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں۔ تو یہ 1 کنال 8 کنال 6 کنال کے مکان یہیں تھے جن پہ ٹیکس لگانا تھا، غریب بھی یہیں تھے جن کو پیسہ دینا تھا، تو ملک صاحب کو تب کرنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں کر سکے تو اب چپ رہنا چاہیے، اب بصد احترام، اور حکومت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، مفت میں مشورے نہیں بانٹنے چاہیے۔ اب آپ نے دوسری بات پوچھی کہ کرائسس میں کوئی بھائی جان کرائسس میں ہی تو اپرچونٹی ہوتی ہے برے لوگوں یا اچھے لوگوں کے درمیان میں، یہ تو فرق ہوتا ہے۔ کیا یہ جو بجلی کے مہنگے بجلی گھر لگے ہیں IPPs، یہ جب ہم گرمی سے مر رہے تھے، جب بجلی کی شارٹیج تھی، کرائسس نہیں تھا؟ اس کرائسس میں ہی تو انہوں نے یہ ہمیں چورن بیچا تھا
جس میں پوری دنیا میں 17% پروفٹ ہوتا ہے یا 30 سے 40% گرنٹیڈ پروفٹ دیا گیا ان کو. تو کرائسس میں اپرچونٹی ہوتی ہے سیاست کی. یہ جو پاکستان کی سیاست ہے بدقسمتی سے جو لوٹتے رہے ملک کو, یہ کو منیب صاحب جیسے لوگ تھوڑی نہ ہوتے ہیں جو اپنا سیدھا سیدھا زندگی گزاری, پڑھے لکھے, اب ایک پروفیشن کیا. یہ تو کرائسس کا ویٹ کرتے ہیں. آپ نے فلموں میں نہیں دیکھا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی ان کی سیاست اور فلموں کی فرق ہوتی ہے, یقین کیجئے نہیں ہوتی. میں نے اندر سے دیکھا ہے ان کی سیاست کو. اب آ کر ڈاکٹرز کے اوپر ہم اس طرح کا اگر الزام لگائیں کہ کرائسس نہیں, ڈاکٹرز کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نہیں, ڈاکٹرز کو کیوں نہیں کہہ سکتے سر؟ ڈاکٹر نے ایم ایس نہیں بننا ہوتا ہاسپٹل کا, ڈاکٹر نے لوکریٹو پوزیشنز نہیں لینی ہوتی. ڈاکٹرز کو آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ڈاکٹرز ٹھیکوں میں فیصلے نہیں کرتے, ڈاکٹر کرپشن میں انوالو نہیں اس ملک میں کبھی ہوئے. مطلب یہ کون سی بات ہوئی؟ میں کسی سب ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا, چند ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. جی میں بھی بڑا کیئرفل ہوں سر. میں بات میں بھی بڑا کیئرفل ہوں. سب ڈاکٹرز بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آپ کے کولیگ ہیں نا, جب وہ فرماتے ہیں بھی حالات کروشل ہیں, 2 سے 4 ہفتے بہت کروشل ہے, یہ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں یار. وہ تو میں بھی کہتا ہوں منیب جی, وہ میں بھی کہتا ہوں. نہیں دیکھیے, دوبارہ بات سمجھیے. حالات میں اگزامپل دیتا ہوں. اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی آپ کے بیوی بچے, آپ کو ایک گھر میں ہم کرفیو لگا دیں جی, اور آپ کو بتائیں کہ باہر کرونا پھیلا, آپ نکلے تو آپ انفیکٹ ہو جائیں گے. اب آپ کے گھر میں سارا کھانا پینے کا سامان ختم ہو جائے, آپ سے سوال کر رہا ہوں, آخر کار فلٹرڈ واٹر بھی ختم ہو جائے, آپ باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ بچے کا دودھ ختم ہو جائے, چینی ختم ہو جائے, آپ کا بچہ, میرا سوال میں نے آپ سے ایک سوال صرف میں بتاتا ہوں کرفیو کیسے لگا ہوا ہے, اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کے کرفیو اور غریب آدمی کا کرفیو لگا ہوا ہے. اس کو جب آپ نے انڈسٹری بند کر دی, اس کے لیے کرفیو, اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں کہیں سے کچھ خریدنے کے لیے, آپ کی جیب میں تو ہیں. میں نے آپ سے جو سوال کیا, ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. اس ٹائم آپ ریشنل ہوں گے, یا جب آپ کا بچہ رو رہا ہوگا تو آپ باہر اس کا دودھ لینے نکلیں گے. اسی طرح غریب آدمی جس کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, میں نے خود اس پلیٹ فارم سے بہت سے پروگرامز کیے ہیں کہ غریب آدمی بری طرح افیکٹ بھی ہوتا ہے لاک ڈاؤن سے, بٹ اور کسی کو غدار نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ غدار کا, کسی کو غدار نہیں, میں نے کہا کوئی غدار نہیں ہے, اپنی پولیٹیکل پریفرنس. اچھا چلے, آپ نے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں, اچھا چلے, میں ملک صاحب لاسٹ رسپونڈ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. چلے سر, اوپینین آ گیا, ملک صاحب اس کے اوپر سر ایک کامنٹ کر دیں. اس کو سیاسی دے رہے ہیں یا اس کے گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھ رہے, ان کے نزدیک غریبوں کا کوئی لینا دینا نہیں, وہ بھلے مر جائے. اچھا چلے ٹھیک ہے, ملک صاحب ٹوورڈز دی اینڈ کنکلوڈ کر دیں. دیکھیے 2-3 باتیں میں کہوں گا. ایک تو سیاسی ذہن کی عکاسی کرتی ہے ڈاکٹر صاحب کی بات, یعنی میں ایک الیکٹڈ سینیٹر ہوں, میں پالیسی کے اوپر کامنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ یہ سیاسی ذہن کے آدمی نہیں. انہوں نے اسمبلیوں کے اجلاس بھی ختم کر لیے اسی وجہ سے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہ ہو. ان کے ذہن کے اندر ایک ڈکٹیٹر والا ایک فیشسٹ ذہن ہے, جس کی وجہ سے یہ بار بار ایسی بات کرتے ہیں کہ بھائی الیکٹڈ ممبرز بھی اگر نئی ترجمانی کریں گے یا پالیسی پہ ریویو یا انپٹ دیں گے تو کون دے گا؟ کوئی ڈکٹیٹر دے گا؟ کہاں سے آئے گی یہ خبر؟ تو جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ عوام کے حق میں ہے, ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے, آپ بے شک مت سنیے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ بھیڑیا ہے ایک. اس بھیڑیے کے منہ کے اندر یا موت ڈالی جا سکتی ہے اور یا پیسہ ڈالا جا سکتا ہے. تو حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ اس بھیڑیے کے منہ میں موت ڈالی جائے, بالخصوص بزرگوں کی موت ڈالی جائے. جو مریں گے لوگ یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, جو ایک ایک کدال 4-4 لوگ اٹھائیں گے. ان کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں انہوں نے اتنے الزامات لگائے ہیں. آئی پی پی کے اندر 7,300 صفوں کی رپورٹ میں 7,000 مرتبہ ان کے وزیروں کے نام ہیں, 7,000 مرتبہ. وہ چینی والی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں تو 50% سبسڈی 2 لوگ لے گئے ہیں. اور یار ٹھہر جائیں, کوئی بات نہیں, میں کب کہا کہ آپ کے وزیر ہیں؟ ابھی تو ہیں آپ کے وزیر, وہ آپ کے ٹھیکے کیے ہوئے ہیں. یار بات تو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یار بات تو کرنے دینا, ایسے مت بات سنیں. اگر چینی چوری کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے وزیر نکلتے ہیں, اگر آٹا چوری کا ذکر ہوتا ہے ان کے وزیر نکلتے ہیں, اگر بجلی چوری کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے وزیر نکلتے ہیں. جس چوری پہ آپ چور کا نام لیں, اور یار ابھی پتہ چل جائے گا نا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا شیشے میں نہیں دیکھتے جو کنگن ہاتھ میں پتہ چل چکا ہے سر, پتہ تو چل چکا ہے سارا. آدھے وزیر چور ہیں آپ کے, اور آدھے وزیر جو ہیں وہ آ رہے ہیں پرویز مشرف کی کیبنٹ سے. الیکٹڈ ممبرز کو آپ کرنا چاہتے ہیں خاموش. یہ کس طرح کی سیاست آپ لے کے آگے چل رہے ہیں؟ وقت ختم ہو گیا. یہ کتنی مہارت سے آپ نے پورے پنجاب اسمبلی کے ٹائم میں 6 دفعہ شہباز شریف اسمبلی گئے تھے, 6 دفعہ اسمبلی گئے تھے اپنے پورے ٹینیور میں. ابھی کرونا نہیں جا سکتے کیونکہ کرونا ہو جانا ہے, نیب کے سامنے نہیں جا سکتے. ابھی نیب کے سامنے نہیں جا سکتے, کرونا ہو جانا ہے, اسمبلی میں آنا ہے. ختم کی اور چوری کی شروع کی, کیونکہ وائرس پہ آپ کا کوئی پالیسی کا رویہ نہیں, آپ لوگوں کا موت کے منہ میں. سر میں شکریہ ادا کروں گا. یہ وہ سیاست ہے.
सर मैं शुक्रिया अदा आप करूंगा। डर बेचते हैं, ये आपकी सियासत है। सर थैंक यू, सर थैंक यू मलिक साहब। ये और आपकी सियासत है। चले मलिक साहब दोनों का बहुत शुक्रिया, मकसद तो ये था इसके ऊपर बात हो। बहरहाल गिल साहब की स्टेटमेंट अपनी जगह मौजूद है कि डॉक्टर्स भी शायद यहाँ पर चंद डॉक्टर्स सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं या सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरहाल जो डॉक्टर्स ने आज बात की उन्होंने तो बड़ी अलार्मिंग पिक्चर हमारे सामने पेश की है। जावेद अहमद गामदी साहब मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमाते हैं। हम जानेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है उस पर गामदी साहब के क्या तासुरात हैं, इस क्राइसिस की सिचुएशन में वो क्या मशवरे देते हैं, और इस्लाम की रूह से इस वक्त ऐसे हालात में कौन सी ऐसी तालीमात हैं, कौन सी ऐसी दुआएँ हैं जो मुसलमानों को पढ़नी चाहिए। एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे, बस साथ रहिए। जैसा कि आपको हमने ब्रेक से पहले बताया था, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं। आजकल के हालात के अंदर जहाँ पर इतना तज़ब्ज़ुब पाया जाता है और जहाँ पर एक तरफ ये जोश व जज्बा है जो कि माह रमज़ान की आमद है, मुसलमानों का ये जज्बा इबादत का अरूज पर होता है, वहाँ पर हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कोविड-19 के हवाले से जो क्राइसिस है यहाँ पर एक बड़ी डिवाइड अब पाई जाती है। और इवन डॉक्टर्स ने आज कह दिया है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि हुकूमत ने भी बहुत लापरवाही का सबूत दिया है इस हवाले से, और जो उलमा हजरात हैं उन्होंने भी कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जब उन्होंने ये 20 नुकाती मुआहदा किया है या ये एक एलामिया बनाया है। गामी साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपकी तवस्सुत से मैं जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक, अब ये भी यकीनी तौर पर आपके भी नोटिस में होगा, हुकूमत पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ कहा ये हमारा मुल्क आज़ाद है, लोग जाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन अगर जाएंगे तो इन गाइडलाइंस के तहत जाएंगे। क्या इसकी कोई गुंजाइश बनती है सर? इतना ज़रूरी है जब सऊदी अरेबिया के अंदर उम्रा हम नहीं कर सकते, इस वक्त हालात कैसे हैं, हज का स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, तरावी के ऊपर पाबंदी है, मसाजिद में लोग नहीं जा सकेंगे, तो ऐसी हालात में पाकिस्तान के अंदर उलमा कराम ने ये ठीक समझा जी कि हुकूमत के साथ इस तरह का मुआहदा कर लिया जाए। इसकी कोई गुंजाइश बनती थी सर? मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उलमा का मौक़िफ़ नाकाबिल फ़हम है। ये मुआहदा उससे भी ज़्यादा नाकाबिल फ़हम है। आप डॉक्टरों की बात सुनिए, तिब्बी माहिरीन की बात सुनिए, वो इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं कि इस वक्त इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं कि लॉकडाउन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाबंद किया जाए। हमारे दीन में ये बात तय है कि फ़र्ज़ इबादत भी अगर कहीं जान को ख़तरा लायक हो जाए तो दूसरी सूरत तब्दील कर लेती हैं। नमाज को आप देख लीजिए, फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन यही नमाज हम जमात के साथ पढ़ते हैं। यही नमाज अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जिसमें अंदेशा हो तो ये कहा गया है कि आप दो नमाजों को इकट्ठा कर लें, ज़ोहर और असर को, मगरिब और इशा को। ये बताया गया नमाज कसर कर लें। इससे आगे जाकर ये बताया गया है कि अगर कोई सूरत भी ना हो तो फरिजालन और रुकबाना, ये नमाज आप पैदल चलते हुए पढ़ लें, आप इसको किसी सवारी पर बैठे हुए पढ़ लें। आप वज़ू को देख लीजिए, अगर आपको पानी मयस्सर नहीं है, आप बीमार हैं, तो कहा गया कि तयम्मुम कर लें। सारी तालीम ये बता रही है कि इबादत के बारे में दीन ये कहता है कि अल्लाह ताला इसमें युसर चाहते हैं, आसानी चाहते हैं। इबादत को वो इस्तरार के दर्जे में जाकर आपको कोई इस्तिस्ना नहीं देते, बल्कि ये उसूल कायम किया गया है कि अगर मशक्क़त तहम्मुल से ज़्यादा हो गई है तो इबादत में रुखसत के मामलात शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त तो लोगों की जान को ख़तरा है, यानी मैं अपनी जान को ख़तरे में डालता हूँ, मैं दूसरों की जान को ख़तरे में डालता हूँ। यही चीज़ है जिसको सामने रखकर पूरी दुनिया के अहले इल्म ने ये फ़ैसला किया है कि ना तरावी के लिए मस्जिद में जाना चाहिए, ना बाजमात नमाज के लिए जाना चाहिए। हज व उम्रा पर पाबंदी लग गई है या लग जाएगी, बज़ाहिर यही लग रहा है। ये सब क्यों किया गया है? ये इस उसूल पर किया गया है कि दीन में इंसानी जान को हुर्मत हासिल है और इंसानी जान को किसी हाल में भी खतरे में नहीं डाला जा सकता।
صحیح। سر یہ فرمائیے گا، اب ذرا تھوڑا سا یہاں آرگومنٹ جو دیا جا رہا ہے دو ہیں، ایک حکومت کہتی ہے کہ جی ہم لاک ڈاؤن کریں گے، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جی معاش کا مسئلہ ہے، لوگ گھروں میں قید ہوں گے تو معاشی طور پر بہت سے لوگ دب جائیں گے، غربت کا شکار ہوں گے، ایک تو یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیا جاتا ہے، بہت سے جو علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو مساجد کے اندر جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ رک جائیں، ایڈوائز کرتی ہے رک جائیں، اور پریزیڈنٹ پاکستان کہتے ہیں کہ جی یہ اجماع ہے، اب اس سے اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ ایسی صورتحال میں حکومت کیا کرے؟ یہاں پر مذہبی جذبات ہی اتنے عروج پر ہیں، علماء کو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو موجود ہیں وہ اتنے کنسرنڈ ہیں یا سینسٹیو ہیں اس معاملے میں، حکومت کیا کرے؟ ہمارے عوام کی بہت زیادہ تعداد، بہت معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جاہل ہے۔ ہمارے علماء نے اس موقع پر بے بصیرتی کا ثبوت دیا ہے، انہیں آگے بڑھ کر خود رہنما بننا چاہیے تھا، اور یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں عالمی سطح پر، یہ خود لوگوں کو بتانی چاہیے تھی۔ ہماری حکومت نے جس سیرت و کردار کا مظاہرہ کیا ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ قوت فیصلہ سے محروم ہے۔ دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ لاک ڈاؤن کریں گے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کریں گے، اور یا آپ لوگوں کو آزادی دے دیں گے کہ وہ جائیں، پھر جہاں جاتے ہیں تو جو مرنے والے ہوں گے یا مریض ہوں گے ان کے لیے بندوبست کریں گے۔ اس میں درمیان کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ کچھ ہم نے سنا سمجھا ہے اس پچھلے 2 مہینے میں، اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے۔ لوگوں کو کھول دیجئے، پھر کوئی پابندی نہ لگائیے، وہ بازاروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، جو جی چاہے کریں، آپ صرف ہسپتال بنائیے تاکہ وہاں آپ علاج کر سکیں۔ کتنے مریض ہیں جن کا آپ علاج کر سکیں گے، کتنے فیلڈ ہسپتال بنا سکیں گے؟ تو حکومت کی ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے تھی، اور اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پھر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے جس طرح کے کرنے کا حق ہے۔ توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو معاش کا مسئلہ درپیش ہے، ہم ایک فنڈ قائم کریں، لوگوں کو آمادہ کریں۔ ہمارے ہاں لوگ بہت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا بھر سے اپیل کریں۔ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے اور یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں تک راشن پہنچائیں۔ آپ یکسو ہو کے معاملہ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ جو تذبذب کی کیفیت ہے یہ تو مہلک ہو جاتی ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک۔ غانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ماہ رمضان ہے، آمد ہے اس کی، میں پھر یہ کہوں گا لوگ بڑے سینسٹیو ہیں، تراویح کی ذرا اہمیت اس کی تھوڑی سی بیان فرمائیے گا، آپ بہتر بیان فرما سکتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑی ڈھارس بھی ہو جائے آپ کی توسط سے کہ اگر خدا نخواستہ وہ مساجد میں نہیں جا سکتے تو پھر آلٹرنیٹیو کیا ہے لوگوں کے پاس؟ پہلی تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تراویح نماز در حقیقت تہجد کی نماز ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نفل نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا صحیح وقت سو کر اٹھنے کا ہے، تہجد کا وقت ہے، اور یہ نماز ہمیشہ اکیلے پڑھی جاتی رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اکیلے پڑھی ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسی پڑھی جاتی تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ چونکہ اٹھ نہیں سکتے تہجد کے وقت، تو کیا وہ عشاء کے بعد یہ نماز پڑھ لیا کریں، تو آپ نے عام لوگوں کو اجازت دی، خود کبھی نہیں پڑھی۔ تو یہ ایک نفل نماز ہے جس کی اس پہلے وقت میں پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اس کا اصلی وقت تہجد کا وقت ہے۔ یہ نفل نماز کی حیثیت سے پڑھی جائے گی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اکیلے میں پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں اس کو مسجدوں سے متعلق کر لیا گیا ہے، ورنہ یہ تو الگ سے پڑھنی چاہیے، اکیلے میں پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے لیے تو صحیح وقت اسی لیے رات کو اٹھ کر پڑھنے کا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں۔ باقی دنیا چونکہ اس معاملے میں واضح ہے تو ان کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کے لیے بہترین موقع تھا اس کورونا کی وجہ سے کہ وہ اس نماز کو اس کے افضل وقت میں پڑھتے اور اس کے بہترین طریقے پر پڑھتے جو دین میں اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور وہ گھر میں پڑھنے کا ہے۔
अब गामी साहब, इस तरह आपने फरमाया, अब हम भी माजरत के साथ ही कहेंगे कि लोग शायद इस इल्म से महरूम हैं, लोगों को इस बात का इतना इल्म नहीं, तो ये भी एक तासुर है कि जी अगर मसाजिद में नहीं जाएंगे, माह रमज़ान में नहीं जा पाएंगे तो सवाब कम होगा, घरों में पढ़ेंगे तो उसका सवाब उसके बराबर नहीं है जो हम मसाजिद में नमाज अता करते हैं। इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। मैं बहुत अदब के साथ एक बात अर्ज करूंगा। इससे ये मालूम होता है कि हमारे यहाँ लोगों को मस्जिदों से ये तो बताया गया है कि मस्जिद में जाने का क्या अजर है, नमाज पढ़ने का क्या अजर है, रोज़ा रखने का क्या अजर है। ये नहीं बताया गया कि किसी इंसानी जान को खतरे में डालना जुर्म कितना बड़ा है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैं अपनी जान को अगर खतरे में डालता हूँ जानते बूझते, तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है, और अगर मैं दूसरों की जान को खतरे में डालता हूँ तो ये इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है। तो यहाँ सूरत हाल ये नहीं है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जी अजर कमाने का मौका है, आप मस्जिद में चले जाइए। ज़ेरे बहस मसला ये है कि आपका जाना आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, वहाँ आने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बन रहा है। इसमें लाजिम है कि आप मस्जिद में ना जाएं। आप जाएंगे तो आप एक गुनाह का इर्तिकाब करेंगे, क्योंकि आप दूसरों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि आपने इबादत करनी है, अल्लाह से मुनाजात करनी है, तो हमारे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जोयलत लियल अर्ज़ मस्जिदम व तहूरा, मेरे लिए तो ये सारी ज़मीन मस्जिद और पाकीज़ा बना दी गई है, जहाँ से चाहे तयम्मुम कर लीजिए, जहाँ चाहे नमाज पढ़ लीजिए। तो मेरे नज़दीक तो लोगों के लिए बेहतरीन मौका था कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते, अपने घर के किसी गोशे का इंतखाब करते और एक तरह से एतकाफ की सी सूरत पैदा कर लेते, कुरान पढ़ते, दीन को समझते, इससे फ़ायदा उठाते कि अल्लाह ताला ने दुनिया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है, तो इसमें हम अपने ऊपर गौर कर लें, अपनी तरबियत कर लें, अपने इल्म में इजाफा कर लें। आपने देखा होगा कि जालंधर, अमृतसर और सियालकोट में पहाड़ नज़र आने लग गए हैं कि दुनिया में गर्दो गुबार छट गया, तो हम भी अपने दिलों का गर्दो गुबार कुछ घर में बैठ के दूर कर लेते। लेकिन हम असल में आदी हो गए हंगामा आराई के। हमारे यहाँ रमज़ान में भी आपने देखा है कि मीडिया भी एक प्रोग्रामों की बहार पैदा करने की कोशिश करता है, दरा हाले के रमज़ान का सबक जो है वो हकीकत में खलवत में जाना, अकेले में जाना, एतकाफ में जाना, अल्लाह के साथ लौ लगाना है। ये वो चीज़ है जो रमज़ान में मतलूब है, ये मस्जिदों के हंगामे रमज़ान में मतलूब ही नहीं। गानी साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, क्योंकि क्राइसिस की सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में कोई लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, जब आपको देखते हैं कि खुसूसी दुआ इस हवाले से अल्लाह ताला के हुजूर जब इस्तग़फ़ार हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो खुसूसी दुआ इस हवाले से कोई है तो उसमें भी रहनुमाई फरमाइएगा, ताकि हमारे नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये सबसे अच्छी दुआ तो वो होती है जो आप अपनी ज़ुबान में करते हैं, अपने शिकस्ता दिल के साथ करते हैं, अपनी पेशानी खुदा के सामने रख के करते हैं। जो टूटे फूटे अल्फाज आपकी ज़ुबान से निकलते हैं वो कायनात का परवरदिगार है, वो सुनता है। इस वक्त पूरी मखलूक पर एक आफत आई हुई है। हम में से हर शख्स को अपने परवरदिगार से रजू करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों का एहसास करना चाहिए। और ये सारी मखलूक खुदा का कुंबा है, बगैर किसी मज़हब की तफरीक के, मुल्क की तफरीक के, कौम की तफरीक के, सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार इन पर अपना रहम फरमाए। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत मुख्तसर दुआ विर्द ज़ुबान करने के लिए फरमाया है। उसके अल्फाज ये हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ, दरगुजर की दरख्वास्त करता हूँ, और मैं आफियत मांगता हूँ, मैं तेरी में आता हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये दुआ विर्द ज़ुबान कीजिए और सबसे बढ़कर अपनी ज़ुबान में अपने परवरदिगार को पुकारिए। ये उसका बेहतरीन वक्त है। इस वक्त में खुदा को याद किया जाएगा तो आलमी सतह पर मौत की याद होगी, और हम याद रखेंगे कि एक दिन हमें अपने परवरदिगार के हुजूर में पेश होना है। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद अहमद गामदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। ऐसे हाल में जब एक क्राइसिस की सी सिचुएशन है
اور جہاں پر یہ ایک ڈیوائیڈ موجود ہے انفارچونیٹلی، جہاں پر پاکستان میں علماء کرام نے حکومت کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ بنایا ہے، 20 نکات بنائے ہیں کہ مساجد میں کیسے جایا جائے۔ اب ہم نے جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے رہنمائی لینے کی کوشش کی اپنے تمام دوستوں کے لیے، ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت جو فرحت جذبات ہے وہ عروج پر ہے، جذبات عروج پر ہیں کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، لیکن سوچئے کہ کیا آپ کے مسجد جانے سے کیا آپ کسی کو خدا نخواستہ اس وقت میں خطرے میں تو نہیں ڈال رہے، اور جیسے غامدی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو آپ خلوت میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں بھی کر سکتے ہیں، اور کیا پتہ آپ کی دعا، آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور قبول بھی ہو جائے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔